सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसमें मैं आज ख़ास तौर पे ये जो अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे अपनी मेडिकल कम्युनिटी, अपने डॉक्टर्स, अपनी नर्सेस, जो हमारे स्टाफ काम करता है हॉस्पिटल्स के अंदर, मैं सबसे पहले उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम ये फ़ैसला कर रहे थे लॉकडाउन खोलने का, तो मुझे पता था कि जो हमारे डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनके ऊपर उनको ये फ़िक्र थी कि जैसे जैसे लॉकडाउन खोलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा मरीज़ हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और जो इस वक्त जिहाद लड़ रहे हैं दुनिया के अंदर, वो हैं मेडिकल वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस। तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ना था और मुझे पता था कि इनको फ़िक्र है, और उन्होंने डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने स्टेटमेंट्स भी दी। तो मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट को पूरी तरह एहसास है इस चीज़ का कि आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर होंगे, घर वालों के, फैमिलीज़ के, बच्चे हैं सबके। तो मुझे ये पूरी तरह एहसास है। लेकिन मैं इसलिए चाहता था कि आपसे शुरू करूं बात करना, क्योंकि आपका ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सारा फिनोमेना है कोरोना वायरस का, इससे मुल्क कैसे टैकल करे। क्योंकि एक मुल्क का सरबराह मैं बैठा हूँ, मेरी गवर्नमेंट, हमें एक तरफ कोरोना की तरफ देखना होता है और फिर इसके सारे माशरे पे क्या असरात होते हैं, हमें वो भी देखना पड़ता है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये कोई यकीन दिलवा देता कि 1 महीना आप लॉकडाउन करें या 2 महीना लॉकडाउन करें, चले 3 महीने भी कर दें और उसके बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बेहतर तो चीज़ कोई नहीं थी। हम किसी ना किसी तरह की कर देते, 3 महीने की तैयारी कर लेते, जो भी मुल्क की रिसोर्सेज हैं वो लगा देते, अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए खाना भी पहुँचा देते, कोशिश करते। लेकिन जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया में बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि इस साल तक तो कोई वैक्सीन नहीं नज़र आ रही। यानी अगर हमने इसका इलाज करना है कोरोना वायरस का, तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। वो तब इलाज आएगा जब एक वैक्सीन निकलेगी, वो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि इस साल तक तो वो वैक्सीन ही निकलने लगी। तो अगर इस साल तक वैक्सीन नहीं निकलने लगी, तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी। अगर हम लॉकडाउन भी करते हैं तो उससे क्या होगा? लॉकडाउन का फ़ायदा ये होता है, क्यों लॉकडाउन का, ये भी फिर से मैं लोगों को बार बार चीज़ें कहता हूँ, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलती है। जैसे लोग जमा होते हैं, जब लोग इकट्ठे हों तो उसमें वायरस तेज़ी से फैलती है। इसलिए हर वो चीज़ करें जिधर लोग जमा ना हो। इसलिए जो उसकी आखिरी चीज़ है वो लॉकडाउन है। लोगों को बंद कर दें, लोग जमा नहीं होंगे, वायरस का फैलना रुक जाएगा। लेकिन क्या वायरस ख़त्म हो जाएगी? अब देख लें दुनिया में जिधर लॉकडाउन है, वुहान प्रोविंस जिधर चाइना ने सबसे कामयाब लॉकडाउन किया था, उधर भी एक स्पाइक आ गई है, वायरस फिर से कहीं आ गई है। साउथ कोरिया जिसने लॉकडाउन करके फ्लैट कर्व कर दी थी, मतलब ये कि कोई नए केसेस नहीं आ रहे थे, वहाँ एकदम फिर से केसेस शुरू हो गए, एक और स्पाइक आ गई है। सिंगापुर में भी यही हुआ। अभी जर्मनी ने थोड़ा सा जब लॉकडाउन ज़्यादा खोला तो उधर भी एक नज़र आ रहा है स्पाइक। तो इसका मतलब कि वायरस तो है, जब भी लोगों को आप मौका देंगे मिलने का, वो वायरस फिर से वापस आ जाएगी। तो हमें इस वायरस के साथ रहना है। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। इस साल तो ये हम तय कर लें कि हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। अब दूसरी चीज़ आ जाए, वो कैसे करना है? क्या मैं अब अपनी मेडिकल कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के हम लोगों को मुसलसल लॉकडाउन रखें? आगे 2 महीने लॉकडाउन हो चुका है, तो क्या 1 महीना और रखते हैं और फिर 1 महीना और रखते हैं?
یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے, جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے, یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے, محنت کش لیبرز, جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں, یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے, ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی, تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں, کتنی دیر تک. ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے, اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے, جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے, جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی, اپڈیٹ دیں گی. تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا؟ تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے, یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا, اور کرتے ہیں. ہماری جو NCOC, جو ہمارا جو ایک ایسا, اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے اپنے, ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے, سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے. ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے, کدھر بڑھ رہی ہے, کس طرح بڑھ رہی ہے, باہر سے کتنی ہے, ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے, وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں, پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے, چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں, اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس, ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں, ہفتے کی کیا ہے, مہینے کی کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی, ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر
10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں، ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ اب کھولیں. تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے ہوئے، وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کرونا کے اوپر، تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف، تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں، جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں، وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو، ایک پاکستان 2 ملکوں میں ہے دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے، اس کی ہم نے کیمپین کرنی، 2 کیمپینز مس ہو گئی ہیں. تو ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے سٹیپس اٹھائے، مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک، امیر ملکوں کے اندر آئے، مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا تھی؟ میں جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز، کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں، وہ ہونے تھے 92,695، اور جو اموات ہونی تھی، جو فوتگیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھیں. 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی، اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 مئی جو ہم نے جو پرسوں گزری، اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں؟ 35,700، اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں، اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں. اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں، ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز، یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے، ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں، وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی، اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے، ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے، ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ، جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی، اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں، مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ
جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے، جس کا ایک بسترا جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آ گئی بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں حماد اظہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. اور وہ جو ایس او پیز ہے، یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں، ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہیں جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس او پیز کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم، تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. تو آپ سب کو، جو مالک ہیں فیکٹری کے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں. آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں، ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا، تاکہ کاروبار شروع ہو، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب 2 ہفتے اور 1 مہینہ اور یہ جو بھی 1 سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر، شہریوں کے اوپر، کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں، ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہیں اور کرونا کو بھی تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی، میں نے آپ کو بتایا ہے، جو لوگ متاثر ہیں اس سے، وہ تقریباً 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے. تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہیں، وہ بھی کام کرتے رہیں، کیونکہ کوئی بھی ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی، کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. ادھر میں جو ہمارے جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس بنی ہے، میں آپ سب ٹائیگر فورس کو، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں، آگاہ کریں پبلک کو. آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود احتیاط نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے، نہ اتنے جیل ہیں، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ٹرانسپورٹ، ابھی تک ہمارے کئی صوبوں کے اندر یہ خدشہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے، ڈسٹرکٹ میں انٹر ڈسٹرکٹ کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی. میں پھر سے، کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں، ہماری NCOC ہر روز ملتی ہے، اور پھر NCCs میں جدھر سارے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں. وہ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا، تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ 1-2 صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی. میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بھی قدم اٹھائیں، پہلے یہ سوچیں
کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے. تو جو ٹرانسپورٹ ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہ تو ایک غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے. ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ابھی بھی، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک مزدور، وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے، کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اب، اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2,000 لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی، اگر یورپ جدھر یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800 لوگ، ابھی بھی 500 لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی، ایئر ٹریول بند نہیں کی، ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا اثر پڑے گا، اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں. میں آخر میں جو پہلے پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے. جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے، جس طرح میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر، اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوا ہوں، تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں، جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں، ہم نے ویریفائی کیے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا، ہم چیک کرتے ہیں، وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے. اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک. ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا. خاص طور پہ کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو روزگار ملے. خوش رہو پاکستان 2020 کپ کے کامیڈی کنگز نے مچا دی دھوم. پڑوسی ملک کے کامیڈینز نے بھیجے اپنے فیورٹ کنٹیسٹنٹس کے لیے پیار بھرے پیغامات. جسے دیکھے زمانہ امیر ریمبو میرا بھائی اب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ ایک گیم شو کر رہے ہیں بول چینل میں، میری طرف سے بہت بہت بدھائی آپ کو. نہیں ہے کوئی ادھر گیم پرانا. گیم شو خوش رہو پاکستان، کامیڈی، فن، میوزک، مزہ آ رہا ہے بہت. گلگت بلتستان خوش رہو پاکستان. ریڈ میں ہے 7 لاکھ. ہمارے رؤف لالا صاحب، شکیل صدیقی صاحب اور عامر ریمبو صاحب لوگوں کو بہت ہنسا رہے ہیں. گیم شو چل رہا ہے یار، بہت بڑھیا چل رہا ہے، دل کر رہا ہے میں بھی آپ سے. یا اللہ مجھے ہروا دے. اب سن تو لو، قسم خدا کی آپ کا روزہ عزت کر رہا ہوں. میں نہیں بتا رہا گیم میں رونے جا رہا ہوں. گولڈ ٹیلی ویژن پہ جو گیم شو ہو رہا ہے، جس کو میرے دوست اور پاکستان کے بہت اچھے فنکار فیصل قریشی کنڈکٹ کر رہے ہیں. آل دا بیسٹ. یہ گیم جیتی ہے ٹیم پنجاب نے. میں پوری ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں، انشاءاللہ نشچت روپ سے جیت ہوگی پوری ٹیم کی. شکیل بھائی کو میری طرف سے بہت بہت بدھائی، بہت بہت شبکامنائیں. شکیل بھائی آئی ریئلی لو یو، اور آپ بیسٹ ہو. ماشاءاللہ لگ رہا بلی کا آپریشن کر کے آیا. خوب آپ کا شو خوب چلے، آپ خوب چمکے، آپ کا نام روشن ہو، ایسی نیک تمناؤں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اور ان کا شو بہت بہت کامیاب رہے. اڑ کے اس کے کان میں گھس جا.
अरे कैसे हो शकील भाई? आज ये गेम शो में सबकी छुट्टी उड़ाएंगे हम। इस गेम शो के लिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान कप 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।